अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ बलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप सबको बहुत बहुत गुज़िश्ता ईद मुबारक। उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत खैर खैरियत से, खुशियों भरी और अच्छी सेहत, ईमान और तंदुरुस्ती के साथ गुजरी होगी। और इस उम्मीद और दुआ के साथ कि इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी आपको हर ईद इससे ज़्यादा खुशियों भरी और इससे ज़्यादा अच्छी सेहत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ईमान के साथ इंशाल्लाह अल्लाह ताला गुजारने की तौफीक दें। और अगला रमज़ान अल्लाह करे हम सबको इससे भी ज़्यादा स्पिरिचुअली रिजुविनेटिंग मिले इंशाल्लाह। बात करते हैं जी पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। नाज़रीन, इस वक्त मैच फंस चुका है। वो बिलावल जरदारी जो बहुत फ़ख्र से कहा करते थे कि मेरे नाना ने आइन लिखा है, आइन पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लिखा है, वो आज उसी आइन को तार तार करती हुई जो पीडीएम हुकूमत की शह पर चलती हुई निगरान हुकूमतें हैं और जो इलेक्शन कमीशन, जो अब तो खैर खुलकर ये नेक्सस सामने आ चुका है कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन बिल्कुल पीडीएम हुकूमत के इशारों पर चल रहा है, ये सारी सूरत हाल एक्सपोज हो चुकी है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया है, उससे ज़रा बात का आगाज़ करते हैं। शहबाज शरीफ साहब को मेरा एक मुफ्त मशवरा है। ये मुफ्त मशवरा शहबाज शरीफ साहब को मैं बहुत ही खुलूस के साथ, और जो भी मुझे उनके सियासी इक़दामात से लाख इख्तलाफ हो या लाख कोई बात अच्छी लगती हो, ये हर चीज़ को बालाए ताक रख कर खुदा जानता है, बड़ी ईमानदारी से मशवरा देती हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब की बात मत सुनिए। ये जो आपको कहते हैं ना कि मियाँ साहब कोई बात नहीं, आप वज़ीर आज़म की कुर्सी पर जमे रहिए, ये 3-2 का फैसला कोई बात नहीं, इसकी कोई वो बात नहीं, उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये वही ख्वाजा आसिफ साहब है। अगर शहबाज शरीफ साहब आपको याद हो, नवाज शरीफ साहब को फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर पैनमा केस जब सरफेस किया था बैक इन 2016, तो क्या कहा था इन्हीं ख्वाजा आसिफ साहब ने कि मियाँ साहब पैनमा इज नॉट एन इशू, लोग भूल जान के पैनमा नू, याद है? ये एग्जैक्ट अल्फाज थे ख्वाजा आसिफ साहब के। और उसके बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री। ख्वाजा आसिफ साहब ने देखा कि नवाज शरीफ साहब उसी पैनमा केस के चलते 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 जितने झूठ बोले गए, जाली का तरीका, जाली कैलिब्री फॉन्ट, जाली ट्रस्ट डीड, ये सब जो इजादात फरमाई थी नून लीग के सीनियर रहनुमा और उनके वकला ने मिलकर, उसके बाद आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब का डाउनफॉल शुरू हुआ। आज अब जो मर्जी वो साजिशें करते फिरें, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के दावे करें। देखिए, ब्लैकमेल करके कंट्रोल कर लेना किसी को, ये कोई बड़ी बहादुरी नहीं होती। असल बहादुरी ये होती है कि आपका एक इतना आपकी कारकर्दगी ऐसी हो कि जिसकी वजह से लोग आपको भुला ना पाए, लोग आपको हमेशा याद रखें, लोग आपके वापस आने पे लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे हो कि आप आएंगे तो बेहतरी होगी। और हाल ये है कि जब आप वापस खैर से तशरीफ लाए थे, जब सजा काटने के लिए आप आए थे बड़े शेर बन के, तो उस वक्त कारकुरान तो छोड़े, शहबाज शरीफ खुद नहीं गए थे आपको रिसीव करने के लिए। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब, अब लगता है आपकी कुर्बानी का वक्त आया चाहता है और आपकी पार्टी जो है वो मरियम नवाज की क़यादत में आपकी कुर्बानी का अंदर खाते प्लान बना चुकी है। ये जो आपने कल शगुफा सुनाया है 180 वोट्स वाला कि जी हम एतमाद का वोट लेकर मैं कामयाब हो गया हूँ बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इससे बड़ा कोई लतीफ़ा नहीं हो सकता कानूनी तौर पर, क्योंकि जब तक सदर पाकिस्तान आपको ना कहें ये वोट लेने के लिए। और फिर दूसरी बात ये कि कौन इंश्योर करेगा कि कितने लोग आए थे? ये तो आपने खुद ही अपनी वोटिंग करवा के, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं कितने लोगों की अटेंडेंस लगी, जिनकी अटेंडेंस लगी क्या वो वाकई वहाँ पर मौजूद थे या नहीं। और फिर ये कि जिस तरह से पीटीआई के मुनहरिफ अरकान का तो वोट काउंट ही नहीं हो सकता बकौल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वो तो काउंट ही नहीं हो सकता। तो आपने किस खुशी में मुनहरिफ अरकान का भी वोट उसमें ऐड करके और 180 का फिगर बना लिया? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका जाहिर है कानूनी तौर पर आपको आगे जाके इसका जो है बैकलैश आ सकता है, फॉल आउट आपको इसका बर्दाश्त करना पड़ सकता है। तो अब नाज़रीन बात करते हैं कि जो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, मैंने पहले दिन ही जब ये खबर सुनी थी कि जी मुज़ाकरात करें, अब मसला ये है, सारा मसला अवामी प्रेशर का है
کہ پاکستان کی عوام چونکہ ماشاءاللہ اتنی پولیٹیکلی اویئر ہو چکی ہے کہ ان کو پتہ ہے، ان کو سوال کرنا آ گیا ہے. بے نظیر بھٹو ایک بہت پرومیننٹ لیڈر تھی پاکستان کی، خاتون لیڈر تھیں، ان کے کئی چاہنے والے تھے، کئی ان کے کرٹیکس بھی تھے، لیکن ان کے چاہنے والوں کی ایک بڑی کثیر تعداد پاکستان میں پائی جاتی تھی، اور بہت سے ایسے لوگ جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ان میں دیکھتے تھے. جب ان کی شہادت ہوئی، جس طرح سے بے رحمی سے ان کو قتل کر دیا گیا، ان کی کچھ لوگ اس کو شہادت کہتے ہیں، کچھ قتل کہتے ہیں، لیکن میں آؤٹ آف رسپیکٹ اس کو شہادت ہی کہوں گی کہ وہ کہتے ہیں نا جو شخص کام کے راستے میں اپنی جاب کے راستے میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کو اگر وہ وہاں پر موت واقع ہو جائے تو وہ شہادت ہے. اور وہ اپنا کام کر رہی تھی، وہ اپنے لیاقت باغ کے جلسے کے لیے وہاں پر گئی تھی. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد پاکستانی عوام نے اس طرح سے کٹہرے میں لا کر نہیں کھڑا کیا تھا جواب دہی کے لیے. ذمہ داران جو ہماری سیکیورٹی کے لیے ذمہ داران ہیں، بھلے وہ ہماری سویلین حکومت ہو یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری، یا ہمارے جتنے بھی ہماری ایجنسی ہے، ISI ہے، دیگر ایجنسیز ہیں، ان سب کو اس طرح سے سوال نہیں کیا تھا 2007 میں پاکستان کی عوام نے، 27 دسمبر 2007 کو، جس طرح اب ہم نے دیکھا 3 نومبر 2022 کو جب عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے وزیر آباد میں، تو پاکستانی عوام بہت زیادہ غم و غصے کی حالت میں سوال کرتی نظر آئی. اس کے بعد آپ نے دیکھا خیر لوگوں کو مس ہینڈل بھی کیا گیا. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے، ایک بنیادی حق ہے ہر شخص کا کہ وہ سوال اٹھائے، تو اس کو یہ کہنا کہ جی یہ تو غدار ہے. اور پھر جس طرح سے عمران خان کے گھر کی اگر کوئی حفاظت کر رہے ہیں کارکنان باہر، تو ذلے شاہ بیچارے کو وہاں سے اٹھا کے جس طرح ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا، کسٹوڈیل ٹارچر ثابت ہوا اس کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی اس سے، اور جس طرح سے وہ بیچارہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس کے بعد اب آپ کہیں کہ نہیں جی ہم نے نہیں کیا تھا، فلاں نے کیا تھا. بھائی ذمہ دار تو ہمارے پاکستان کی پولیس ہے، پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں. آپ نے انشور کرنا ہے کہ یہاں پہ کوئی قتل و غارت گری نہ ہو، کوئی شخص بھی ناحق نہ مارا جائے. جو ہمارا دین کہتا ہے کہ ایک انسان کی جان کی حرمت اتنی زیادہ ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو یہ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے؟ یہ تو سورہ ابراہیم کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے کہ وہ تھا نا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، اس کا کرکس یہ ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چل رہا. اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز جانتے ہیں، اور وہ دن آنے والا ہے جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یہ اس کا کرکس ہے، ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہے لیکن اس کا کرکس ہے. سو پوائنٹ یہ ہے ناظرین کہ ایک طرف مذاکرات کی بات چل رہی ہے، آج سیکنڈ راؤنڈ تھا مذاکرات کا، جبکہ دوسری طرف جس بے شرمی کے ساتھ عمران خان پر اب میرا خیال ہے ڈبل سینچری ہونے والی ہے، جس طرح ان پر بوگس جعلی جھوٹے کیسز بنائے گئے ہیں، ایک بھی مقدمہ چوری کا نہیں ہے. مزیدار بات آپ دیکھیں کہ 150 مقدمہ بنا دیا، ہر طرح سے، بلکہ 150 سے زائد، عمران خان کو ہر طرح سے میڈیا پہ گندا کرنے کی کوشش کی اپنے فیوریٹ صحافیوں کے تھرو. پاکستان کی عوام نے اٹھا کر مارا ان کا جو جھوٹا نیریٹو تھا، اٹھا کے ان کے منہ پہ مارا کہ ہم آپ کے اس جھوٹ کو مزید خریدنے والے نہیں. اور اس کے بعد حالت ان کی یہ ہے کہ اب جب کہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی آئین کی پاسداری کرتے ہوئے، کئی لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ نہیں سپریم کورٹ کا کام مذاکرات کرانا نہیں ہوتا، ان کا کام صرف آئین پر عمل درآمد کروانا ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ لٹکا رہی ہے معاملے کو. دیکھیں تمام تر پریشر کے باوجود جو ہمارے معزز جج صاحبان پر ڈالا گیا، یہ 3 رکنی بینچ، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر اور چیف جسٹس سمر الطاف بندیال، ان پر جس لیول کا پریشر آیا ہوگا آپ کی سوچ ہے. اس کے باوجود بھی they're sticking to their guns، اور جس طرح سے وہ they're holding their ground، they're standing their ground، اور جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 224 اور آرٹیکل 105 کے مطابق آئین جو کہتا ہے الیکشن ہونا چاہیے. سو ابھی جس طرح سے اب PDM جماعتیں کہتی ہیں کہ اچھا جی ہم عمران خان کے ساتھ ایک میز پر مذاکرات کے لیے بیٹھیں گے، یہ پاکستانی عوام کی جیت ہے، یہ پاکستانی عوام کی فتح ہے، یہ عوام کا پریشر ہے. ماشاءاللہ انہیں پتہ ہے کہ عدالت سے جو بھی فیصلہ آ گیا یا ہم نے جو بھی جتنی مرضی بدماشی کر لی، پاکستان کی عوام اب کھڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ، جس کی وجہ سے اب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عمران خان کا پوائنٹ آف ویو بھی آنا چاہیے اور ہم سن لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. آپ یاد کریں سال پہلے صورتحال یہ تھی، فرعونیت کا عالم یہ تھا کہ ان کا خیال تھا کہ دودھ میں سے مکھی کی طرح عمران خان کو نکال کے پھینک دیا گیا ہے. اب کیا عمران خان اور کیا عمران خان کے سپورٹرز اور پاکستانی عوام
رو دو کے چپ کر جائیں گے. جو لیاقت علی خان صاحب کا جب مرڈر ہوا, بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو مرڈر ہوا, اور جس طرح سے جو ہمارے ماضی میں بڑی عجیب و غریب خوفناک قسم کی مثالیں ہیں کہ لوگوں سے ان کا جینے کا حق چھین لیا گیا لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا, لوگ خاموش رہے. سوری, یہ آج میں اپنا پروگرام ریکارڈ کر رہی تھی تو اس دوران بھی میرے اس نے ایئرنگ نے بڑا مجھے تنگ کیا بہرحال. اور چونکہ ابھی میں نے ایک آئی ہیو ٹو رش ٹو ڈنر, مجھے ایک جگہ پہنچنا ہے, تو اب آئی کانٹ افورڈ ٹو ریکارڈ اندر ویلاگ, کیونکہ میں کوئی لکھا ہوا اسکرپٹ تھوڑی پڑھتی ہوں کہ میں نے دیکھ کے دوبارہ سے پڑھ لینا ہے. یہ تو جو دل میں آتا ہے فی البدی میں بولتی ہوں, بات کرتی ہوں. سو پلیز اگنور دس بلوپر. اچھا, سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, ایک طرف جی جعلی مقدمات اور دوسری طرف اب ان کو مجبور ہو کر عمران خان کو بھی مذاکرات کے اس پہ وہ کرنا پڑ رہا ہے. اور آج عمران خان نے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کو پہنچے تو انہوں نے یہ بھی بات کی غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کمرہ عدالت کے باہر کہ اگر سپٹمبر اکتوبر تک ہی الیکشن کو لے کر جانا ہے پی ڈی ایم حکومت نے تو پھر ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی پوائنٹ نہیں. میرا تو خیال ہے ذاتی طور پہ کہ اس ساری ایکسرسائز کا ویسے بھی کوئی پوائنٹ نہیں ہے. یہ صرف پتلی تماشا, بیوقوف بنانے کی کوشش ہے کہ بس پی ٹی آئی کو انگیج کر لیں, جتنا لٹکا سکتے ہیں معاملے کو. انہوں نے کوئی نہیں الیکشن کروانا, ان کا کوئی دل نہیں ہے الیکشن وقت پہ کروانے کو. دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ابھی تک جتنی اسپائن شو کی ہے کہ جو ان کی انسسٹنس ہے کہ آئین کے مطابق چیزیں چلنی چاہیے, کیا توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا جاتا ہے ان کو یا نہیں, جنہوں نے آئین کی کھلی پامالی کی ہے. مثلا اسحاق ڈار ابھی فرما رہے تھے اسمبلی میں کہ کیا ہو جائے گا, یعنی مقصد یہ تھا بات کرنے کا کہ کون سی قیامت آ جائے گی اگر 2-3 مہینے بعد الیکشن ہو جائیں گے. اسی طرح شہباز شریف نے جو اعتماد کا ووٹ لیا ہے, ابھی اظہر صدیق صاحب میرے پروگرام میں تھے, when I was recording my program he was my guest, تو انہوں نے اس میں بتایا کہ کس طرح سے شہباز شریف کے گردن کے ارد گرد جو ہے نااہلی کا اور چھٹی کا اور توہین عدالت کا پھندا فٹ کیا جا رہا ہے, اور کس طرح سے ابھی قانونی طور پر یہ پھنس جائیں گے اسی اعتماد کا ووٹ لینے کے چکر میں, اور جس طرح سے انہوں نے آئین کو پامال کیا ہے. اب اعتماد کا ووٹ ظاہر ہے اس کی کوئی لیگل حیثیت تو ہے نہیں, اگر آپ ویسے قانونی آنکھ سے دیکھیں, لیگل لینس سے دیکھیں تو اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے جو انہوں نے تماشا کیا ہے. یہ کیا بات ہوئی, یہ میں نے کل ایک ٹویٹ کی تھی, ایک مثال دی تھی. یہ تو سیاپا یہ کہ میں اتنی بزی ہوتی ہوں, مجھ سے روز ویلاگ ریکارڈ نہیں کیا جاتا, لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ روز ہم کریں. کل میں نے جب مجھے پتہ چلا نا کہ اس طرح سے انہوں نے یہ سارا مذاق کیا ہے اعتماد کے ووٹ والا, تو میں نے ایک ٹویٹ کی کہ یہ بالکل اٹس جسٹ لائک ایک بچہ ہے, وہ جا کے اپنا ایگزام اپنا پیپر حل کرتا ہے اور اپنے پیپر کو خود ہی چیک کر کے خود کو 100/100 نمبر دے دیتا ہے اور اسکول والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہے کہ مبارک ہو میں فرسٹ آیا ہوں. یہ بالکل وہ صورتحال ہے جو شہباز شریف صاحب نے کی ہے کہ بھائی آپ قانون کو فالو کریں نا, آئین کو فالو کریں. آپ لوگ تو 3.5 سال چیخیں مارتے رہے کہ دوبارہ الیکشن کرائیں. یہ جو 2020 میں جا کے پی ڈی ایم بنی تھی سپٹمبر 2020 میں, تب سے لے کے 2022 کے اپریل تک جب تک عمران خان کو کرسی سے نہیں انہوں نے ہٹا دیا, تب تک انہوں نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوتا تھا کہ فوراً الیکشن کرائیں, ابھی عوامی رائے کا آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور آج صورتحال یہ ہے کہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے اور یہ الیکشن کروا کے راضی نہیں. تو اس میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی یہ بات سوچنی ہوگی کہ دیکھیں آپ کا احترام سر آنکھوں پر, لیکن یہ جو ابھی جتنی بھی صورتحال ہو رہی ہے اس میں پی ڈی ایم حکومت کل کو سارا کچھ آپ کے سر پہ ڈال کے ہاتھ جھاڑ کے فارغ ہو جائے گی کہ یہ سارا کچھ آپ نے سازش کی, سب کچھ آپ نے کیا, وہ تو کٹ پتلی تھے. ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا خود کو کٹ پتلی کہلوانے میں. سو اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت اپنا رول جو ہے نا, اس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے ابھی 3 دن پہلے جو پریس کانفرنس 2-3 دن پہلے کی, جس میں انہوں نے فرمایا کہ ہمارا کسی سیاسی جماعت کی طرف کوئی جھکاؤ نہیں ہے, تو یہ کہنے سے نہیں لوگ یقین کریں گے, یہ پریکٹیکلی آپ کو اس طرح سے پروو کرنا پڑے گا کہ شہباز شریف جن کی اتنی جرت تھی کہ جب رجیم چینج ہوئی تو اس کے بعد کچھ ہی دن بعد فرماتے ہیں کہ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ بیٹھیں اور ہم بیٹھ کر مل کر پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کا اعلان کریں. اٹھے زندہ آباد. یعنی اس حد تک شہباز شریف صاحب کو کانفیڈنس تھا کہ باجوہ صاحب کا اس حد تک ان کے سر پہ ہاتھ تھا.
سو یہ جو موجودہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب ہے، جو ہمیں پتہ ہے کہ ان کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ حرکت کی گئی، جو حامد میر اور نسیم زہرا نے جو پروگرام کیا جس میں انہوں نے فرمایا کہ جی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک گفتگو لے آئے، جو 3 سال پہلے باجوہ صاحب نے پتہ نہیں بات کیا ہوئی ہوگی، کس طرح سے ہوئی ہوگی، جو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے تو ٹینکس بھی چلنے کے قابل نہیں ہیں اور ہمیں بھارت کے ساتھ کوئی جنگ شنگ نہیں کرنی، اور کشمیر والے ایشو پہ بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں اتنا وہ جذباتی ہونے کی، جو اس طرح کی گفتگو انہوں نے کی، تو وہ تو ٹھیک ہے۔ یہ سیز فائر اگریمنٹ ہوا تھا، مجھے بھی پتہ ہے LOC پہ ہوا تھا سیز فائر اگریمنٹ پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اور غالباً یہ فیبرری 2021 کی بات ہے، کیونکہ ہم لوگ گئے تھے پرابلی مارچ یا اپریل میں، مطلب ابھی کچھ ہی ہفتے ہوئے تھے اس کو ہوئے ہوئے کہ جب ISPR کی طرف سے ہم سب نے وزٹ کیا تھا، اس میں یہ حامد میر صاحب بھی گئے تھے، ہم سب گئے، ہم کچھ 12-13 صحافی گئے تھے، اور یہ ISPR کی طرف سے ارینج کیا گیا تھا یہ وزٹ۔ تو ہم نے جا کے وہاں پہ لوگوں سے پوچھا، لوگ واقعی بہت خوش تھے ماشاءاللہ، واقعی لوگ LOC پہ بہت خوش تھے کہ اللہ کا شکر ہے سیز فائر اگریمنٹ ہو گیا، جس سے ہماری بھی جان سکھی رہے، ساتھ جو بھارت میں جو لوگ سرحد پار رہتے ہیں ان کی بھی جان سکھی رہے، لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں رکھا۔ سوری، اب تو یہ بالکل ہی گر گیا۔ سو سوری، دس از ہاؤ آئی مینیج اٹ ایٹ ورک از ویل۔ بڑی انپروفیشنل حرکت ہے، لیکن سوری آئی ایم رننگ لیٹ از ویل۔ تو بس کوئکلی اس کو ریپ اپ کرتے ہیں ناظرین کہ یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی صلح ہونی چاہیے، آپ کو مل جل کے رہنا چاہیے اور سکون کے ساتھ رہنا چاہیے، لیکن وہ تب ممکن ہے کہ جب آپ کا ہمسایہ بھی شرپسند نہ ہو۔ یہ تب کی باتیں ہیں جب آپ کا ہمسایہ اس طرح کی حرکتیں کریں، جو کچھ فیبرری 2019 میں آپ کو یاد ہوگا جو ہوا، ابھی نندن صاحب تشریف لائے تھے، تو اگر ہم ماشاءاللہ ایکولی پاورفل، بلکہ شاید زیادہ پاورفل آئی وڈ سے کہ نہ ہوتے، اور اتنی ہماری زبردست کاؤنٹر اسٹریٹجی نہ ہوتی ماشاءاللہ، تو ہمارا شرپسند دشمن ہم پہ ہر طرح کی ایڈوانسمنٹ ایکسٹینڈ کر سکتا تھا۔ سو اس لیے اتنا بھی فرشتہ بننے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے آپ کا ڈیفینس میکانزم بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے، آپ کی کاؤنٹر اسٹریٹجی بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے، یو شوڈنٹ بی انیشیٹنگ اینی وار مونگرنگ مائنڈ سیٹ ڈریون ایکشن۔ آپ کو نہیں کوئی اس طرح کا شروع کرنا، پہل آپ کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈر کے بیٹھ جائیں۔ اور آئی ایم شیور باجوہ صاحب نے جس کانٹیکس میں بات کی ہوگی، آپ کو پتہ ہے میں نے ان پہ کتنی زیادہ تنقید کی ہے، لیکن آئی ایم پریٹی شیور کہ بات انہوں نے کچھ اس طرح سے کی ہوگی کہ بھئی ابھی ہمیں پیسے جنگ شنگ پہ لگانے کے بجائے اکانومی پہ کرنا چاہیے، جو بھی جس کانٹیکس میں بھی بات ہوئی ہوگی اس وقت ان کو یاد نہیں آیا۔ 3 سال پہلے یہ چپ رہے، 3 سال تک یہ دونوں چپ رہے، تب بات نہیں کی۔ اب آ کے موجودہ چیف جسٹس کو ذرا پریشرائز کرنے کے لیے اور موجودہ جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سیٹ اپ ہے اس کو آنکھیں دکھانے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کس کی طرف سے، کس کو اس وقت جو ہے NRO 3 چاہیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، جو باجوہ صاحب نے NRO 2 دیا تھا، اس کے بعد NRO 3 کسے چاہیے اب موجودہ آرمی چیف سے؟ تو ظاہر ہے وہی لوگ یہ باتیں کرواتے ہیں، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اب تو بچے کو پتہ ہے کہ کیسے کون سی بات ہوتی ہے، تو لوگوں کو اسٹوپڈ سمجھنا چھوڑ دیں۔ اور آخر میں نسیم زہرا صاحبہ نے فرمایا کہ میں موہت پیرزادہ پہ جو ہے وہ ڈیفیمیشن سوٹ کروں گی، اور میں امریکہ کی عدالت میں جو ہے ان پہ کیس کروں گی، جو انہوں نے بڑی سلینڈر ان کی طرف سے آیا ہے، بڑی سلینڈرس گفتگو کی ہے میرے خلاف۔ تو نسیم زہرا صاحبہ کو میں نے کل ٹویٹر پہ بھی پوچھا تھا، اور آج بھی میں اپنے ویلاگ کے ذریعے بھی آپ سب کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں حیدر مہدی صاحب کے یوٹیوب چینل پہ کوئی انہوں نے گفتگو کی ہے، اور میں نے وہ پروگرام نہیں دیکھا، لیکن بغیر پروگرام دیکھے مجھے پتہ ہے کہ جتنا میں حیدر مہدی کو جانتی ہوں یا جتنا میں ڈاکٹر موہت پیرزادہ کو جانتی ہوں، وہ کوئی کسی خاتون کی نہ فضول میں بے عزتی کرتے ہیں، نہ کوئی بدتمیزی کرتے ہیں، بڑے کلچرڈ ویل مینرڈ لوگ ہیں۔ اور جو بات ڈاکٹر موہت پیرزادہ نے بھی یہی سوالات آلموسٹ ریز کیے ہوں گے، ایم پریٹی شیور، بغیر بات کیے مجھے پتہ ہے، بغیر وہ ویلاگ دیکھے، بغیر ڈاکٹر موہت سے بات کیے، بغیر اس ساری گفتگو کو دیکھے، میں آپ کو آنکھیں بند کر کے کہہ سکتی ہوں کہ یہ سوال انہوں نے پوچھے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سوال صرف انہوں نے نہیں پوچھے، یا صرف میں نہیں پوچھ رہی، یہ جو آپ لوگ میرے ساتھ اگری کر رہے ہیں، سر ہلا رہے ہیں پروگرام دیکھتے ہوئے، صرف آپ نے نہیں پوچھے، یہ پاکستان کے بچے نے پوچھے یہ سوالات کہ بھائی اس وقت آپ کیوں چپ رہے، اور آپ کس کے ایجنڈا پر، آپ نے کس کا ایجنڈا ٹو کرنے کے لیے پروگرام کیا ہے۔ سو اس لیے یہ گیدڑ بھگیاں نہ لگائیں، امریکی عدالت میں جا کے آپ خود الٹا پھنس جائیں گے، کیونکہ آپ
یہ پاکستان والا حساب نہیں ہے امریکہ میں کہ وہاں پہ آپ فری سٹیزنس کا فریڈم آف ایکسپریشن کا جو رائٹ ہے اس کو کرب کرنے کی کوشش کریں اور اس کو آپ غصب کرنے کی کوشش کریں اور آپ کہیں کہ جی سب لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور بس جو ہم ایجنڈا جو ہے وہ ٹو کرنے کی کوشش کریں اس پہ چل پڑیں. ایسے نہیں ہوتا. لوگ بے وقوف نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے ماتھے پہ کوئی اردو لغت کا ایک خاص ہجا لکھا ہوا ہے. اب ظاہر ہے میں آؤٹ آف رسپیکٹ میں یہاں پہ وہ بول نہیں رہی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بڑی غلط بات ہے اس طرح سے لوگوں کو دبانے کی کوشش کرنا. وہ چاہے پاکستان میں موجود لوگ کریں, طاقتور عناصر خود کو طاقتور سمجھتے رہیں. اللہ کی ذات سب سے زیادہ طاقتور ہے. اللہ سے زیادہ کوئی پاورفل نہیں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. طاقت کا سرچشمہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور یہ جو آئین ہے, آئین بھی یہ کہتا ہے کہ اصل طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اس طاقت کو کس طرح سے اپنے حق میں استعمال کرنا ہے اپنے ووٹ کی طاقت سے, وہ پھر اللہ تعالیٰ نے عوام کو ایک رائٹ دیا ہے کہ وہ پھر فیصلہ کرے کہ ان کو کون سا حکمران, کون سا رہنما بہتر لگتا ہے. تو اس طرح کی گیدڑ بھبکیاں کہ جی میں عدالت میں جاؤں گی, آپ عدالت میں نہ جائیں. آپ اپنا کاؤنٹر نیریٹو پریزنٹ کریں. اور زیادہ بہت لمبے چوڑے ویلاگز بھی میں نے سنا ہے کہ ایک ویلاگ انہوں نے بنایا ہے, دیکھا تو نہیں ہے میں نے وہ بھی, لیکن آپ اپنا کوئی 2-4 لائنز میں ایکسپلین کر دیں. یہ چھوٹے سے سوال ہیں, 2 بیسک سوال ہیں. 3 سال پہلے جب یہ میٹنگ ہوئی تب آپ کیوں خاموش رہے, آپ اور حامد میر صاحب, اور 3 سال جب خاموش رہے ہی تو اب کیا ضرورت تھی بات کرنے کی. اور پھر یہ کہ یا تو آپ بڑا ذکر کر رہے ہوں, تذکرہ کر رہے ہوں تمام تر اپنے فارمر آرمی چیفز کا کہ بھئی فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں کا یہ فیصلہ درست تھا, یہ غلط تھا. جب ایسی بھی بات نہیں تو پھر موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر جان بوجھ کر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ جو بلیک میلنگ والی چیزیں نا, یہ چھوڑ دیں. دس ڈزنٹ لک نائس اینڈ ڈزنٹ ورک دس وے اینی مور. اٹ یوزڈ ٹو ورک دس وے بیک ان دا ڈے بٹ ناٹ اینی مور. 1 سال میں پاکستان کی پولیٹیکل ڈائنامکس بالکل بدل چکی ہیں, یکسر تبدیل ہو چکی ہیں. سو اب اللہ کا شکر ہے پاکستانی عوام بہت باشعور ہے ماشاءاللہ. جہاں پہ عمران خان بھی غلط ٹکٹ دیتے ہیں وہاں پہ بھی عوام سوال کرتی ہے. جہاں پہ عمران خان کو غلط فیصلہ کرتے ہیں, غلط بات کرتے ہیں, تو ان کے سپورٹرز یا پاکستانی عوام میں جو لوگ ان کو بہتر سمجھتے ہیں وہ بھی ان کو اتنی سختی سے سوال کرتے ہیں جتنا کرپٹ عناصر کو ان کی کرپشن پر سوال کیا جاتا ہے. بہرحال غلط فیصلہ بھی ایک ڈیزاسٹر کی طرف لیڈ کرتا ہے. سو ابھی تک یہ ناظرین اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر بات ہوگی اور انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کہ ذرا انسانوں کی طرح اسٹرکچرڈ طریقے سے ہم باقاعدگی سے اپنے پروگرام کریں. اب تک لیے اتنا ہی. اور پتہ ہے میں کس سے ملنے جا رہی ہوں؟ میں انشاءاللہ ابھی شہید ارشد شریف صاحب کی والدہ سے ملنے جا رہی ہوں. میں ان کو عید پہ مل نہیں سکی تھی تو میں نے سوچا کہ چلیں ابھی ملتے ہیں, ان کو سلام کرنے جاتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں اور آپ کا اگر ان کے لیے کوئی پیغام ہو تو آپ مجھے دے سکتے ہیں. اگلی بار جب میں ملوں گی انشاءاللہ تو I'll convey your message to her. پاکستان زندہ باد.